लेकिन दोस्तों इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ आमदीद बहुत तेजी के साथ सिचुएशन बदलती जा रही है और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और सरप्राइज ये नहीं मिला कि आरिफ अलवी साहब आके उनसे मुलाकात करके उनसे समरी पर दस्तखत करने की इजाज़त मांग रहे हैं, बल्कि सरप्राइज दिया है उनको अपने ही एक अहम तरीन बंदे ने। और वो अहम तरीन बंदे ने आगे उनका सारे का सारा खर्चा उठाना है। और वो बंदे ने अगर आखिरी वक्त में आकर इमरान खान साहब को ये पैगाम दे दिया कि पायन की करी जा रहे हो, कोई खौफ करो खुदा, मैं कुछ और कर लगा। लेकिन उन्होंने जो बात करने की कोशिश की या जो समझाने की कोशिश की वो यही थी कि जनाब अकल को हाथ ले, अकल को हाथ मारे, कोई ऐसा एडवेंचर ना कर लेना जिससे सारी की सारी गेम ही हाथ से निकल जाए और बाद में मैं ताड़ी तो तुसी मेरी शक्ल देखते रह जाना। इस किस्म की सिचुएशन को अडॉप्ट करने से ज़रा बचें। और ये शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि ये शख्सियत है जनाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ऐन उस वक्त पर इस सारी सिचुएशन के अंदर एंट्री डाली है जहाँ पर इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि अपना बाबा ऊंचा रखने के शौक के अंदर मुब्तला थे। और वहाँ पर ख़ास तौर पर आरिफ अलवी साहब को इस्लामाबाद से तलब किया गया था, उनके साथ 48 मिनट की मुलाकात की गई और इस मुलाकात के बाद सिर्फ और सिर्फ इस बात का इजहार किया गया कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब यहाँ से मुलाकात करके रवाना हो गए हैं। वो रावलपिंडी पहुंचेंगे, रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद जाके ईवान सदर में जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे वो एक हैंड आउट ड्राफ्ट कराएंगे। और वो हैंड आउट ड्राफ्ट कराने के बाद वो मीडिया को जारी कर दिया जाएगा और टेंटेटिवली कि ये हैंड आउट 6:30 से 7 बजे के दरमियान लोगों के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा। अब ये तो इस सारी मुलाकात की जो एक छोटी सी समरी है, लेकिन इस मुलाकात के दौरान ये जो एक टेलीफोन कॉल आई इमरान खान साहब को, वो कॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और वो कॉल किसी और की तरफ से नहीं आई बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आई जो वज़ीर आला पंजाब हैं। और ख़ास तौर पर इस मुलाकात के दौरान टेलीफोन आना, इस मुलाकात के दरमियान एंट्री करना और उसके बाद फिर वहाँ पर जो लोग बैठे थे, असद उमर बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी बैठे थे, फवाद चौधरी बैठे थे, इमरान खान साहब बैठे थे, आरिफ अलवी साहब बैठे थे, इन सब को मुतवज्जे करके इस बात की तरफ इशारा करना कि जनाब आग से ना खेलें, डू नॉट प्ले विद द फायर। आपने अगर ये आग से खेलने की रविश को बरकरार रखा तो फिर इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और फिर मैं भी आपकी हमायत से हाथ खींच सकता हूँ। और ये कहना यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा है, क्योंकि इमरान खान साहब के बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जब से ही ये वाले प्रोसेस का आगाज़ हुआ, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इमरान खान साहब पहले दिन से ही इस अमल को मुतनाज़ा करते जा रहे थे। कभी वो ये कह रहे थे कि जनाब एक ही इदारा बचा है जो पाकिस्तान की फ़ौज है, अगर नवाज शरीफ का बस चले, अगर आसिफ जरदारी का बस चले तो वो इसको भी पंजाब पुलिस बना दें। फिर वो ये कहते थे कि ये बात किस तरीके से लोगों को इजाज़त दी जा सकती है, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जो सिक्का बंद करप्ट हैं, कि जनाब आप पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा है और उसके सरबराह की तकरीरी करें, ये इख्तियार आपको नहीं दिया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि इनको ये इख्तियार दिया जाए, बेहतर ये है कि इस अपॉइंटमेंट को डेफर कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक इलेक्शन ना हो जाए और नई हुकूमत ना आ जाए और उस वक्त तक जो है जनरल बाजवा साहब ही कंटिन्यू करे। यानी इमरान खान साहब पहले दिन से ही इस मामले को लेकर चल रहे थे। और फिर उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब, बल्कि कल ही एयरवाई के शो में भी उन्होंने इसी बात का इजहार किया कि इमरान खान कि नवाज शरीफ एक ऐसे शख्स को बनाना चाहता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मुझे ना अहल करे और उनकी हुकूमत के हाथ मजबूत करे। यानी आखिरी लम्हे तक इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, कतई नज़र इस बात के कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके मेरिट्स क्या हैं। अगर आपने इस मेरिट को देखना है तो ये आसिम मुनीर साहब वो पहली शख्सियत हैं जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह बनने जा रहे हैं जो सोर्ड ऑफ ऑनर रखते हैं। यानी जब वो ज़ेरे तरबियत अफसर थे तब उन्होंने ये सोर्ड ऑफ ऑनर को अपनी काबिलियत के बल पर जीता था और उसके बाद से ही वो जो है जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने हर एक काम वो नहायत ही महारत के साथ भी किया और खुश उसलूबी के साथ भी किया। ये इस वाली बात पर मैं यकीन नहीं रखता कि प्रोफेशनल सोल्जर हैं। भाई वो सोल्जर प्रोफेशनल थे तभी तो वो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उहदे तक पहुंच रहे हैं, अदरवाइज तो बंदा दरमियान में कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल ही उस पर अबूर रखते हैं।
خیر عمران خان صاحب نے اس اپوائنٹمنٹ کو بھی بہت ہی برے طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن پرویز الہی صاحب کی آخری وقت میں انٹری نے عمران خان صاحب کے اس جو ایڈوینچر ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے، اور یہ کنفرم ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج شام کو جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی زمان پارک کے اندر ایک اجلاس جاری ہوگا، اور وہ اجلاس ہوگا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا، اور لیگل ٹیم عمران خان صاحب کو قانونی امور کے اوپر مشورہ دے گی۔ یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا، بلکہ خود پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج شام 7 بجے وکلاء کو بھی بلایا ہے اور ان سے اس اہم ترین امور کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ اب بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا بنیادی مسئلہ ہے بابا اونچا رکھنے کی خواہش، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ عمران خان صاحب دراصل اپنی انا کے بہت بڑے غلام ہیں، ان کی انا ہر ایک چیز پر حاوی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو عارف علوی صاحب کو طلب لاہور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور طلب کر کے تاثر کیا دینا تھا؟ تاثر یہی دینا تھا کہ میں ان کے خود اپنے اعلان کے مطابق ایم این اے بھی نہیں ہوں، میں اس وقت وزیر اعظم بھی نہیں ہوں، میں وزیر بھی نہیں ہوں، سیاست کے اندر صرف ایک پولیٹیکل جماعت کے ہیڈ کے علاوہ میرے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں ہونے والی اہم ترین تقرری کے اوپر بھی میری طرف سے یس کا سگنل آنا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ باقی جو مرضی کرتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک میں یس نہیں کروں گا اس وقت تک آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہوگا۔ اب قطع نظر اس بات کے کہ عمران خان صاحب کی ایگو اس چیز سے سیٹسفائی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس کے فیصلے کے پیچھے یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کی اس فون کال کے پیچھے بھی اسلام آباد میں ہونے والی ایک اہم ایکٹیویٹی موجود ہے، کیونکہ جس وقت فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد آج صبح یہ سمری جاتی ہے ایوان صدر، تو اس وقت بھی ایوان صدر میں اس سمری کے جانے کے بعد جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ندیم رضا صاحب، وہ پہنچتے ہیں ایوان صدر اور وہ وہاں جا کر الوداعی ملاقات کرتے ہیں صدر عارف علوی صاحب سے، اور پھر عارف علوی صاحب سے ملاقات کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس آتے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ملاقات ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی ہے، اور یہ ملاقات بھی خاص طور پر وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی، اور اس کے لیے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی وہ یہی تھی کہ جناب ملکی سیکیورٹی کے امور کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس ملاقات میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ تسی کو بلانا نہیں ہے، ڈونٹ وری، سب کچھ جو ہے اس کو ٹیک کیئر کیا جائے گا، کسی بھی چیز کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا جائے گا، فیلڈنگ میں لاتی ہے، ان کا یہی کہنا ہوگا نا جناب فیلڈنگ میں نے لگا دی ہے، اور اب آپ کو وہ والے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو فیلڈنگ لگی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے دوران میٹنگ عمران خان صاحب کو فون کیا۔ اب اگر ہم اس ملاقات کے بعد جو فواد چودھری صاحب کی مختصر سی میڈیا ٹاک ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو فواد چودھری صاحب نے کیا کہا؟ فواد چودھری صاحب نے میرا خیال ہے کچھ 6 سیکنڈ کی یا 7 سیکنڈ کی ان کی گفتگو ہے، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب آئے تھے، 48 منٹ کی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد اب وہ واپس اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں، اور آج شام 6:30 سے 7 بجے کے دوران ایوان صدر سے ایک پریس ریلیز جاری کی جائے گی، اور اس میں اس ملاقات کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا فواد چودھری صاحب نے کہ اس میٹنگ کے اندر اس سمری پر دستخط کرنے کا فیصلہ ہوا یا نہیں، کیا عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ جناب سمری پر دستخط کر دو، یا ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ سمری پر دستخط نہیں کرنا؟ اب اگر صرف اور صرف اسی بات کو دیکھیں تو ایک چیز ہے کہ یہ جو پریس ریلیز جاری کی جائے گی ایوان صدر سے، ممکنہ طور پر اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا احوال بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے غیر رسمی طور پر عمران خان صاحب کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب یہ والی سمری آئی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، پاکستان کے 4 جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، لہٰذا ان کو بھی اعتماد میں اگر لے لیا جاتا ہے اس سچویشن میں تو کچھ زیادہ اس کے اندر بری بات نہیں تھی، لہٰذا میں نے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے اور انہوں نے اتفاق رائے شو کیا ہے کہ جناب اس سمری کو منظور کر لیا جائے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سمری کو منظور کر رہا ہوں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 5:15 بجے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ فیصلہ یا تو آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب اس سمری کو واپس بھجوا دے وزیر اعظم آفس، لیکن وزیر اعظم آفس بھجوانے کے لیے صدر صاحب کو اس کے اوپر کچھ اعتراضات کو مینشن کرنا پڑے گا کہ جناب نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 یہ ہیں میری ریزرویشنز، اس سمری کے اندر ان ریزرویشنز کو دور کیا جائے اور دوبارہ مجھے بھیجا جائے۔ لیکن اس کے لیے پریس ریلیز جاری کرنے کا اعلان کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ ادروائز وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو صدر صاحب کا فیصلہ ہے وہ آج شام تک آ جائے گا، اس کے اندر اس بات کا ذکر نہ کیا جاتا کہ جناب صدر صاحب اتنے بجے سے اتنے بجے کے درمیان پریس ریلیز جاری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی ہے کہ بھائی اس معاملے کو میرے پاس یہ جو تقرری ہے اس کو مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں میکسیمم اس سمری کو پہلے مرحلے میں 15 دن اور دوسرے مرحلے میں 10 دن روک سکتا ہوں، لیکن 26ویں دن اس سمری کے اوپر خود بخود عمل ہو جائے گا، لہٰذا اس سمری کو روکنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں سر چکھے پاڑ دا کی فائدہ؟ عارف علوی صاحب نے یہی ان کو بتایا ہوگا نا، ادروائز ان کو یہ سمری روکنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ عارف علوی صاحب سمری کی منظوری دے بھی دیں تب بھی عمران خان صاحب نے یہ جو 7 بجے کا اجلاس بلایا ہوا ہے زمان پارک میں، اس کے اندر عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال سکتے ہیں، وہ کسی وکیل کو اشارہ کر کے پٹیشن دائر کروا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور اس حوالے سے میں آپ سے پہلے بھی یہ ایک ویڈیو کے اندر اس بارے میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے اپنی کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار بھی کیا ہوا ہے کہ جناب آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، لہٰذا اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو ریٹین کرنے کا یا ان کی ریٹائرمنٹ کو فریز کرنے کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس کے لیے جو قانونی جو جواز ہے، جس طریقے سے کل عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی اور جو وکیل تھے، انہوں نے کل کیپٹل ٹاک کے اندر شعیب شاہین شاید ان کا نام تھا، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ایک ایسا بندہ جو 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہو اس کو مقرر کرنا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی اس قسم کی چیز پی ٹی آئی کے دماغ میں چل رہی ہے۔ انہوں نے پریزیڈنٹ آفس کو کر دیا بیل آؤٹ، اور اگر انہوں نے اس کے اندر کڑمس نہیں ڈالنا تو بیل آؤٹ کر دیں گے اور پھر خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے، اور وہ اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد آ کر اپنا جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد کیونکہ آج بھی پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کا پلستر بھی کھول دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جناب آپ سفر کے لیے مکمل طور پر فٹ ہیں، آپ جا سکتے ہیں اسلام آباد۔ اب اس سچویشن کے اندر جو پروبیبلٹی بن رہی ہے اس کا جو امکان ہے میری نظر میں 99.9% یہی ہے کہ آج شام 6:30 سے 7 بجے کے درمیان جو ایوان صدر سے جو اعلامیہ جاری کیا جائے گا یا جو پریس ریلیز جاری کی جائے گی، اس میں یہ کہا جائے گا کہ جناب پریزیڈنٹ از پلیزڈ کہ جناب انہوں نے اس کو جو ہے نا یہ جو سمری بھجوائی گئی تھی وزیر اعظم آفس کی طرف سے، اس کو اپروو کر دیا، اور عمران خان سمیت سارے پولیٹیکل جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس طرح کی وہ ایک پریس ریلیز جاری کریں گے اور سمری پر دستخط کر کے اس معاملے کو فنش کر دیں گے، کیونکہ اگر یہ بات عمران خان صاحب نے اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو پھر ان کے لیے کل جو جی ایچ کیو کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے تقریر کی گئی تھی، اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لینا چاہیے، کیونکہ اس میں واضح انداز میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ پیغام میرا خیال ہے بذریعہ عارف علوی صاحب بھی عمران خان صاحب تک پہنچا دیا گیا ہے اور بذریعہ پرویز الہی بھی عمران خان صاحب تک پہنچا دیا گیا، اور ویسے بھی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ آنے والے سے خام خواہ کا پنگا لے کر، خام خواہ کا پھڈا لے کر جو پرابلمز ہیں اس کو بڑھانے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی ان کا آنے کا ذکر سن کے ہی بے شمار خوف و ہراس کی سنا ہے، فضا پیدا ہوئی ہے بنی گالہ میں، وہاں پر جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کی ان کے عمران خان صاحب کے اپنے
گھر میں پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ جو سامان ہے اس کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جناب وہ گھڑیاں، انگوٹھیاں، نیکلس شیکلس یہ کدھر گئے، ان کو برآمد کر کے ان کو کس وہ جو ہے گھڑے میں ڈال کے مٹی میں دبانا ہے، وہ اس قسم کی سچویشن ہے نا. کیونکہ آپ کو علیم خان صاحب کی وہ آڈیو لیک یاد ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا. سب سے پہلے اس بات کا اسی طریقے سے انکشاف سامنے آیا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یعنی عاصم منیر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ کون سی فائل لے کر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یاروں تم میرے گھر رلوی. تو اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے اپنے گھر میں اس وقت بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے، چیزوں کو ان آرڈر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو موکل اور موکلات تھے ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا. ان سے تو نہیں اب کوئی معافی تلافی کی جائے گی، لیکن امپورٹنٹ ٹائم ہے اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب اپنا بابا اونچا رکھنے کے چکر میں، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے چکر میں پاکستان کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.